बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ से मोहब्बत रखने वाले उश्शाक़े दरूद शरीफ के लिए दरूद शरीफ पर मबनी चौथा पार्ट लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि दरूद शरीफ के क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं, दरूद शरीफ से क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का इलाज आप दरूद शरीफ के ज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि ये बात समझ में आए। पहले जहन तो बने किसी चीज़ का। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने से इंशाअल्लाह आपका जहन बनेगा और फिर ये क्लिप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेगी, उम्मीद है। जहाँ तक दरूद शरीफ की बात है, हम दरूद शरीफ के मुताल्लिक़ वैसे तो बहुत सारे सीगों की बात कर सकते हैं या बहुत सारी तादाद की बात कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद वाला जो मामूल है वो आजकल चर्चा में है और उसी पर ज़्यादातर बात चल रही है और लोगों में वही ज़्यादा इस वक्त मशहूर हो गया है। लिहाजा हम जो असल बात इस वक्त कर रहे हैं वो फ़िलहाल उसी की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया है। डॉक्टरों के लाइलाज करने वाली बात पर पहले आपको ये बात बताऊं कि डॉक्टर जिस मरीज को लाइलाज कर देते हैं, याद रखिएगा वो मरीज लाइलाज नहीं है। आपको ताज्जुब होगा क्या मतलब है। कोई भी मरीज लाइलाज नहीं होता। देखिए, मौत का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन कोई मर्ज ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह ने इलाज ना पैदा किया हो। किसी का मर्ज इस स्टेज पर पहुंच गया हो कि साहब वो बस अब तो इसका वक्त आ ही गया है, लगता है मसला अलग रहा, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई मर्ज लाइलाज नहीं है, क्योंकि हदीस में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी मर्ज ऐसा पैदा नहीं किया जिसका इलाज पैदा न किया हो। और हम चूँकि रूहानियात के तालिबे इल्म हैं, दरूद शरीफ के खादिम हैं, दरूद शरीफ के शायकीन में से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ से इश्क करते हैं, दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं और सिर्फ मोहब्बत नहीं करते बल्कि दरूद शरीफ से फ़ायदा भी उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारा रब हमें इसके बेशुमार फ़ायदे पहुंचाता है। तो जो आदमी लाइलाज हो गया हो, खुदा की पनाह अगर उसको कोई लाइलाज मर्ज लाहक हो गया हो, आपको हज़ारों मरतबा यकीन दिलाते हुए कहता हूँ, इशा की नमाज के बाद वाला 500 मरतबा का दरूद शरीफ का अमल आप यकीन के साथ, खुशू खुजू के साथ और ध्यान लगा कर कीजिए। और अगर हो सकता है तो मरीज़ को बोतल के अंदर दम करके उस पानी को मरीज़ को पिलाइए। और अगर ये मुमकिन नहीं है, पिलाना मुमकिन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप दुआ कीजिए। अगर आप अल्लाह ना करे अगर आप खुद ही मरीज़ हैं तो खुद भी कर लीजिए, कोई और आपका ऐसा मरीज़ है उसके लिए कर लीजिए। और सिर्फ जिस्मानी बीमारी के लिए नहीं, अगर किसी को रूहानी मर्ज भी हो गया है, सहर हो गया है, आसिब हो गया है, जिन्नात ने सताया है, दुश्मनों का सताया हुआ है, वो सहर करा देते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे मुशाहदे में ये बात है कि दरूद शरीफ एक लाजवाब इलाज है। लोग हज़ारों रुपए आमिरों के पीछे बर्बाद करते हैं। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह अगर आपने इस वाले अमल को कर लिया तो ना तो दिन और रात डॉक्टरों के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी और ना दिन और रात आमिरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये हमारे मुशाहदे से फ़ायदा उठाइए, हमारे तजर्बात से फ़ायदा उठाइए। मेरा पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है, पूरी ज़िंदगी मतलब भाई कम से कम आधी ज़िंदगी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल में हो गई है। तकरीबन आधी ज़िंदगी मेरी इस अमल के साथ गुजरी है अल्लाह के फजल से। आप फ़ायदा उठाएं। और जो लोग इसको उस तरह से करते हैं जिस तरह हम बताते हैं, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागने की हालत में ज़ियारत करते हैं।
بہت سارے کمنٹس ایسے پڑے ہوئے میرے پاس میں جنہوں نے کہا جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں خواب میں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے یا ہمیں کچھ طریقہ بتا دیجئے۔ آپ خواب کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بیداری میں زیارت کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ مراقبے کی ترتیب سے اگر درود شریف کو پڑھتے ہیں تو، اور خاص طور سے 500 مرتبہ والے درود شریف کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ الرحمن بہت ہی تھوڑے سے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو بیداری کی حالت میں ہو رہی ہے۔ جاگنے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ کئی لوگوں کو ہو بھی رہی ہے، ایسا نہیں کہ میں مفروضہ بیان نہیں کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں ایسے الحمدللہ جن کو زیارت ہو بھی رہی ہے، اور وہ باقاعدہ صرف زیارت نہیں ہو رہی بلکہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کوئی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کا جواب ان کو ملتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں ہمارے علم میں جو لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف والا عمل کرتے ہیں۔ ایک چیز، اچھا سحر و آصب والے لوگ جن کو سحر ہو گیا، جادو کسی نے کرا دیا ہے یا آصب ان کو ہو گیا ہے، وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن ان کو تھوڑی سی طبیعت ایسی لگے کہ میری طبیعت اور زیادہ خراب ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہو، ایک آدھ دن برداشت کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے بغیر کسی عامل کے ٹھیک ہوں گے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے دنیا کا سب سے خطرناک جادو آپ ہی کے ذمہ ہو گیا ہو۔ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے اس کے متعلق کہ مجھے تو خود نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر اس کا اشارہ فرمایا تھا، اور فرمایا تھا اگر کسی دن ڈائری لے کر میں بیٹھا اپنی تو اس کو دہرا دیں گے انشاءاللہ، ضرورت سمجھی تو۔ مجھے خواب میں آ کر نبی علیہ السلام نے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ تمہیں جادو پلا دیا گیا ہے، اور پھر علاج کیا فرمایا وہ سنیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جادو کا علاج فرمایا۔ میرے اوپر واقعی جادو ہو گیا تھا، اور جب میں طالب علم تھا تو اس وقت میں مسحور ہو گیا تھا، یعنی جادو میرے اوپر ہو گیا تھا، اور ایسا عجیب و غریب جادو تھا کہ بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ تو میرے جادو کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کیا ہے، ایک مرتبہ بتایا ہے، ایک مرتبہ کیا ہے۔ بتایا جب تھا اس کا بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر مجھے فرمایا کہ تمہیں جادو پلا دیا گیا ہے، اور ایک ہمارے ایک بوتل ہوتی ہے، پانی دم شدہ اس میں ہوتا ہے، اس بوتل کی طرف فرمایا کہ اس کو پیو اور زمزم پیو، دونوں پانیوں کے پینے کا فرمایا۔ میں نے ان کا استعمال کیا، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ایک آدھ واقعہ اور بھی پیش آئے جو میرے ٹھیک ہونے کے اسباب میں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ مختصر بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر تلوار سے اتنا کاٹا انہوں نے کہ بالکل جیسے میدان صاف ہو گیا، اور اگلی صبح جب میں اٹھا ہوں تو بالکل الحمدللہ میں بالکل فریش تھا، اور اس دن سے آج تک کبھی کسی عامل وغیرہ کے پاس مجھے جانے کی کوئی بھی ضرورت الحمدللہ کبھی نہیں پڑی۔ اگر کوئی دعا کا مسئلہ ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں درود شریف میں دعا کرنے شروع کر دیتا ہوں، الحمدللہ میرے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر دشمن آپ کے اوپر غالب ہے، دیکھیے بھائی بد دعا تو کسی کو نہ کرنا، بد دعا نہیں کرنا۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے پتھر کھائے اور ظلم و ستم کے ہر قسم کے مشاہدے، ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رہے اور سب کچھ رہا، مطلب لیکن بد دعا نہیں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان، اس رسول علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بد دعا تو نہ کرنا، لیکن جب دشمن حد سے زیادہ آپ کو پریشان کرنے لگے تو اپنے عشاء کے بعد والے درود شریف 500 مرتبہ والی تعداد والے درود شریف کے اندر آپ دعا کریں ان کے لیے، اللہ ہمیں ان دشمنوں سے نجات دے دیجیے۔ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کو 40 دن پڑھنا پڑے گا، جن کو 1 سال تک چلے کرنے پڑیں گے، نہیں بھائی، یہ چیزیں تو وہ بتا رہا ہوں، پہلے دن نہیں ہوا تو دوسرے دن ہو جائے گا انشاءاللہ، دوسرے دن نہیں ہوا تیسرے دن ہو جائے گا۔ یقین جانیے آپ کو ہفتہ 10 دن بھی کرنا نہیں پڑے گا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہفتہ 10 دن میں کچھ زیادہ بتا گیا ہوں،
کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے ہفتہ 10 دن، لیکن میں بڑے احتیاط سے بتا رہا ہوں ہفتہ 10 دن. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک دن کیا بس کام ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. آپ بھی کریں بھائی. اور ایک اور چیز یہاں ہم نے نقل کی ہے، آج کل چونکہ بخاروں کا بڑا رواج ہے، بخار میں اللہ معاف کرے لوگ بڑی بڑی مشقتیں جھیلتے ہیں. کسی کو ایسا بخار ہو گیا ہے جو کسی صورت نہیں اترتا ہے، کسی صورت نہیں اترتا ہے. ڈاکٹر پریشان ہو گئے ہیں، آپ بھی پریشان ہو گئے. درود شریف کا پانی پلائیے اپنے اس مریض کو. عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور پلائیے. انشاءاللہ پہلے دن ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو دوسرے دن ٹھیک ہو جائے گا. اور چھوڑ دیجئے دوائی وائی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر دوائی آپ کہہ رہے ہیں صاحب دوائی کی مخالفت کر رہے ہو تو نہیں بھائی، سنت کی نیت سے کھائیے دوائی. اگر کھانا ہی ہے تو کوئی نہیں، ورنہ تو بہرحال علاج کرنا سنت ہے. دوائی کھانا ہی، دوائی ہی کے راستے سے علاج ہوگا ایسا تو کسی نہیں کہا گیا ہے نا. علاج کرنا سنت ہے. ہم بھی تو علاج ہی بتا رہے ہیں، درود شریف کے ذریعے سے ہم بھی تو علاج بتا رہے ہیں. درود شریف کے ذریعے سے اپنے مرض کا علاج کیجئے. اچھا، کسی کا کوئی گمشدہ ہے، کوئی آدمی گم ہو گیا ہے، بہت عرصہ ہو گیا جی، مل ہی نہیں رہا ہے. اور یا کوئی آدمی بچھڑ گیا ہے. بچھڑنے کا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ گم ہو گیا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ روٹ گیا بیچارہ. کسی کا شوہر، ارے ہاں یاد آئی بات، خواتین کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. کتنی عورتیں بیچاری جو مائکے میں جا کر بیٹھ گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ صاحب ہمارا شوہر ہمیں لینے ہی نہیں آتا. یا کسی کا بھائی بچھڑ گیا، کسی کا بیٹا روٹ گیا، کسی کا باپ روٹ گیا، کسی کا شوہر روٹ گیا، کسی کی بیوی نہیں آ رہی ہے. درود شریف پڑھیے 500 مرتبہ عشاء کے بعد اور دعا کیجئے. چند دن کیجئے، بس چند دن. انشاءاللہ جو کام سارے دنیا کے عامل مل کر نہ کر سکے، جو کام آپ کی ساری پنچایتیں نہ کر سکیں، آپ کی عدالت نہ کر سکی، آپ نے سارے زور لگا لیا، آپ کا روٹا ہوا آپ سے منتا نہیں ہے، آپ نے معافیاں مانگ لی، بھائی معاف کر دے غلطی ہو گئی، وہ مننے کو تیار نہیں ہے. درود شریف کے ذریعے سے وہ من جائے گا انشاءاللہ. اور روٹ کر بھاگ گیا ہے لوٹ جائے گا انشاءاللہ، لوٹ جائے گا. لگے رہنا، چھوڑنا نہیں. جب تک کام نہ ہو جائے جب تک نہیں چھوڑنا. اس میں 1 دن اور 2 دن نہیں کہہ رہا ہوں، لگے رہیے جب تک کام نہ ہو جائے جب تک چھوڑیے نہیں. اچھا، ہمارے یہاں ایک خاتون تھی. ایک اور نیا مشاہدہ بتاتا ہوں حاملہ خواتین سے متعلق. ہمارے یہاں ایک خاتون تھی، وہ ہمارے رہنمائی پر انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ایک عمل کیا تھا. بڑا رزلٹ ملا ان کو ماشاءاللہ. ایک زمانے کے بعد اب ان کی جب شادی وادی کے بعد جو عورتوں کے مسائل رہتے ہیں کہ اسقاط ہو جاتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، ٹھہرتا ہے ضائع ہو جاتا ہے. بہت کئی بار ہو گیا، 2 بار 3 بار جتنی بار بھی ہوا ہوگا. اب پریشان ہو کر انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میں یہ حالات ہیں میرے. میں نے کہا بھائی جو سبق بھول گیا اس کو یاد کر لو. کہ جی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ نے یاد ہے آپ کو حسبنا اللہ شروع میں کرتے تھے آپ، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا. ہاں جی کیا تھا. بھائی آپ اس کو بھول گئے، دوبارہ سے شروع کر دیجئے. کہ ٹھیک ہے. اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. ایک دن ایسا فون آیا، ان کا فون آیا اور انہوں نے ایسی کارگزاری سنائی کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. اتنی عظیم کارگزاری درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. عجیب و غریب کارگزاری اس خاتون نے سنائی. اور صرف وہ کارگزاری نہیں سنائی بلکہ یہ کہ اللہ کے فضل سے پھر اسقاط نہیں ہوا، پھر حمل نہیں گرا، حمل برقرار رہا الحمدللہ. اور پھر وہ آئی تھیں تو گود میں ان کی بیٹی تھی. میں اس بیٹی کو ہدیہ بھی دے کر آیا تھا پہلی ملاقات میں. میری عادت ہے جب کسی نئے نوزائیدہ بچے سے میں ملتا ہوں پہلی بار تو اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتا ہوں، یہ میری عادت ہے. تو میں پہلی بار اس بچی کو ملا تھا، چھوٹی سی بچی معصوم سی، میرے خیال سے 1.5 مہینے کی رہی ہوگی. میں اس کو ہدیہ دے کر آیا تھا. اور چلتے چلتے ایک اپیل کرنا چاہوں گا. ہم اپنی اس کلپ کو ختم کر رہے ہیں لیکن ایک گزارش کروں گا. ایک پروفیسر صاحب آج کل رابطے میں ہیں، بیرون ہند کے ہیں. تو ان پر میرا دل فدا ہو گیا ہے، ان سے مجھے محبت ہو گئی ہے. میں نے انہیں نہیں دیکھا، ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی. انہوں نے مجھے بھلے یوٹیوب پر دیکھ لیا ہوگا لیکن میرا دل ان پر فدا ہو گیا ہے. اور فدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں وقت برباد کرنے کے لیے واٹس ایپ پر اور کون سی سائٹس پر جا کر لوگ گروپس بناتے ہیں وقت برباد کرنے کے لیے، یا بائی دی وے کوئی کسی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. انہوں نے گروپس بنائے درود شریف کے لیے. ماشاءاللہ بھائی واہ، سلام ہے صاحب، پروفیسر صاحب آپ کو سلام ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی آپ نے
بہت اچھا کام کیا آپ نے، اللہ برکت دے۔ آپ بگڑی ہوئی قوم کو، بگڑی ہوئی امت کو، بگڑے ہوئے جوانوں کو آپ درود شریف کے ذریعے سے ایک عجیب رہنمائی کر گئے۔ انہوں نے گروپس بنائے درود شریف کے لیے اور کہہ رہے تھے چند دنوں میں ہی، تھوڑا سا کچھ بتایا، کیا دن بتائے، اتنے چند سے دنوں میں ہی 1 کروڑ مرتبہ سارے لوگوں کو مل کے انہوں نے کر لیا۔ میں اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ایسے گروپ بنائیے جس میں درود شریف کو ایڈ کریں، کہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنا درود شریف بتائے، آج میں نے کتنا پڑھا، اس میں کاؤنٹ ہو گیا۔ یہ مقصد دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے بتایا جی میں نے 100 پڑھا، کسی نے 500 پڑھا، کسی نے 1000 پڑھا، کسی نے 50 پڑھا، ایسے کر کے مثال کے طور پر ایک دن میں 5000 ہو گیا۔ اب کل کو ایک ترغیب ہوگی، یار میں نے 50 پڑھا، اس نے 500 پڑھا تھا، کل کو میں بھی جو ہے کم سے کم 100 پڑھوں گا، ترغیب ہوگی۔ تو اس طرح سے بڑھتے 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 کب 1 کروڑ ہو گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس طرح کے بنائیں گروپس، اور 3 کروڑ کے بنائیں۔ پہلے 1 کروڑ پورا کریں، پھر دوسرا کروڑ، پھر تیسرا کروڑ، 3 کروڑ پورا کریں۔ مجھے بتائیے گا کمنٹس کے اندر کون کون نیت کرتے ہیں، کون کون اس طرح کے گروپ بنا رہے ہیں۔ خواتین اپنے خواتین کو لے کر بنائیں، مرد مردوں کو بنائیں تاکہ اختلاط بھی نہ ہو، اور بنائیے اور کوشش کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان کے اندر درود شریف کا تحفہ یوں اجتماعی طور پر بھیجیں گے، اور جب انشاءاللہ آپ یہ درود شریف کا تحفہ اجتماعی طور پر بھیجیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا پہلے تو ہمارے اندر کے بگاڑ دور ہوں گے۔ درود شریف پڑھنے والوں کی تربیت الہامی طور پر ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے اندر کے بگاڑ، ہماری بری عادتیں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ دوسرے جن حاجتوں کے لیے ہم اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے، ان حاجتوں میں ہماری مدد ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی ایک بہت بڑا سرپرائز ہم رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ آپ کو دیں گے اللہ نے چاہا، اور بتائیں گے آپ کو کہ یہ سرپرائز کا موقع اللہ رب العزت نے درود شریف کی برکت سے دیا ہے۔ بہت بڑا سرپرائز، میرے لیے تو بہت بڑا ہے، اور جن کو میں وہ والا اپنا مشاہدہ شیئر کروں گا ان کے لیے بھی امید ہے کہ بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرما کر ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔